बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत वक्त क्या तामीर और तरक्की के सफ़र में संजीदा है? बहुत कम वक्त रह गया है। अब क्या आगे इनकी मकासद हैं? अभी तक इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रही हुकूमत? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। और हुकूमती ही रहनुमा ने ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आप हुकूमती इत्तेहादी बड़ी कलीदी जमात हैं। खुश आमदीद कहेंगे मुस्तफ़ा बलोच आपको लाइव शो में। मुस्तफ़ा बलोच, सबसे पहले एक मासूमाना सवाल से आगाज करते हैं। चूंकि आप बड़े अच्छे स्पीकर हैं तो बड़ा मैं चाहूंगा कि इसका आपने ना बड़ा ब्रीफली जवाब देना है, डिटेल में बल्कि जवाब देना है। आपको याद होगा कि आज मरियम औरंगजेब साहबा से भी ये सवाल हुआ कि आप लोग पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स कर दिए हैं और आप हवाला दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। क्या ये दुरुस्त है? देखिए साजिद, बहुत सारे ऑप्शंस पे गौर हो रहा है और अब जाहिर सी बात है कि बहुत कम रह गया है तो आखिरी फैसला तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जिस नहज पे मुल्क को ले गए थे साबिक वज़ीर आज़म, तो उसके बाद कोई ज्यादा ऑप्शन थे नहीं मुल्क को। आप देखें जिस तरह डिफॉल्ट की बातें चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब डिफॉल्ट की हफ्ते से बाहर आ चुका है। प्रोड्यूसर साहब ऑडियो बढ़ाइएगा, मुस्तफा की ऑडियो बहुत कम आ रही है। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन मुस्तफा तो उसका हल क्या है कि हम अपनी जो रिसोर्सेस हैं वो हम गिरवी रख दें? नहीं, बिल्कुल साजिद, ये हल तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो असासे हैं, जो मुल्क के हमारे जो कीमती जो आपके एसेट्स हैं उनको हम गिरवी रखें। लेकिन उनके और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं जिनके जरिए हम उनसे ज्यादा मुनाफा हासिल करें और मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको एटलीस्ट इतना स्टेबल करें कि डिफॉल्ट का खतरा आइंदा कभी ना हो पाकिस्तान को। तो आइंदा के दिनों के लिए अगर कोई लायबल ऑप्शन तो देखें ना, ऐसी सूरत हाल में वो कहते हैं, जैसे एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि एवरी क्राइसिस लीड्स टू एन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो क्राइसिस में हम पहुंचे हैं, इस क्राइसिस ने हमें बहुत सारे ऑप्शन से दरवाजे खोले हैं, जिनमें जाहिर है कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आवाम शायद नहीं चाहती होगी ऐसा हो, या आप जैसे जो सीजनड सहाफी हैं, एंकर्स हैं, वो भी जाहिर है उसको क्रिटिकली देखेंगे, आप लोगों का राइट है। लेकिन जाहिर है जब मुल्क में एक मुआशी बहरान हो तो ऑप्शंस पे गौर होते हैं, डिस्कशन होती है और फिर हतमी फैसला काबीना का होता है, पार्लियामेंट का होता है, वजीर आजम का होता है। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो मुशावरत के बगैर, और खासकर ऐसे फैसले जिसमें मुल्क की मरियम औरंगजेब साहबा ने और इससे पहले वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने भी एक निजी शो में कहा था कि हम आउटसोर्स कर रहे हैं और कहा था पूरी दुनिया में ऐसा होता है और हम राइट वे जा रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में ऐसा होता है और आप और आपकी हुकूमत राइट वे जा रहे हैं तो इससे पहले यह कदम क्यों नहीं लिया गया था? देखिए, उससे पहले पहली बात तो ये कि इसहाक डार साहब और मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं वो जाहिर है एक हुकूमत के हिस्सा हैं, लेकिन कुछ हद तक फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है वो उनकी अपनी ड्राइविंग सीट पे वो खुद हैं। तो मे बी कुछ पॉलिसीज हैं जो वो खुद डिस्कस कर रहे होंगे, उस पर उनकी अगर नजर होगी, उस पर उनकी पॉलिसी बन रही होगी। लेकिन जाहिर है हतमी फैसला तब होगा जब इत्तेहादी जमातें सब उस पर एग्री करें। दूसरी बात जो आपकी है कि पहले क्यों नहीं किया, तो मेरे ख्याल में पहले साजिद जिस सिचुएशन में जो एक सियासी अदम इस्तेकाम था उससे निपटना जरूरी था। और आपको पता है कि जिस तरह एक अदालती क्राइसिस भी पैदा हो चुका था 2 सूबों के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, और उसके अलावा जो एक रोजाना का एक मेलो ड्रामा चलता था, जो सियासी एक आपका जो टीवी पे एक सर्कस चल रहा होता था कि आज ये हो जाएगा तो कल वो हो जाएगा, तो हुकूमत आज चली जाएगी तो कल चली जाएगी। तो इस चक्कर में मेरे ख्याल में जो टाइम मुद्दत थी, उस मुद्दत में जाहिर है एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा थी और होनी भी चाहिए थी। लेकिन उस बीच में आप कहेंगे थोड़ा बहुत वक्त भी लगा है, वक्त का थोड़ा सा आप कहें कि एक हमारी एनर्जी भी एक लगी है उस पर, उस चीज को स्टेबलाइज करने में, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा
کوئی بھی ملک آپ کو نہ مدد کر سکتا ہے. آپ نے یہ جو اکھاڑے کی بات کی، غالباً آپ کا اشارہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف ہے، اور آپ کی حکومت نے تو نام لینے پر بھی پابندی لگا دی ہے. دوسری جانب ایک میرا سوال غور کی سنیے گا، آپ کی حکومت نے آتے ہی نیب قوانین ختم کر دیے، تقریباً اس کے دانت توڑ دیے تھے، لیکن اب مزید پھر نیب قوانین میں آپ لوگ پھر ترمیم لائے ہیں، اور وہ چنا گئی ہیں کہ وہ ترمیم اس لیے آپ لوگ لائے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا جا سکے. دیکھیں نیب قوانین تو زرداری صاحب نے اپنی اسپیچ میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اس نیب کو ہم نے تو بھگت لیا ہے، لیکن اس نیب کو شاید یہ نہیں بھگت سکیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اسپیسیفکلی خان صاحب کے لیے ہوا ہوگا، اور نہ خان صاحب کی وجہ سے. دیکھیں نا ابھی بھی آپ مجھے اگر بی آنیسٹ، لیٹس بی آنیسٹ ساجد، خان صاحب کی کل کی جو پرسوں کی کوئی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا صابر شاکر کے ساتھ، تو اس میں وہ پرانے جو لوگ جو چھوڑ کے گئے ان کے حوالے سے سوال میں وہ کہنے لگے کہ وہ ان کو واپس لیں گے یا نہیں لیں گے. یہ دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ جو نہیں چھوڑ کے گئے ان سے پوچھا جائے گا، ان سے مشاورت کی جائے گی. اب مجھے ایک بات بتائیں، خان صاحب کیسے ان لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں جو ان کی پارٹی چھوڑ کے جائیں؟ وہ کیسے خان صاحب کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں؟ ان کی فیملی، ان کے بچے. خان صاحب جس لیول پہ لے کے گئے سچویشن کو، اپنی پارٹی کو جس طرح بند گلی کی طرف لے کے گئے، خود وہ ایک بیل پہ جو ہے وہ ان کو ایک دن کی اگر جو جیل ہوئی، جو ان کو لے گئے، اس پہ انہوں نے اتنا ہنگامہ کریٹ کر دیا کہ اگلے دن ان کو ریلیز کرنا پڑا، اور اس کے بعد آج تک بیل پہ بیل ملی جا رہی ہے ان کو. خود وہ ایک دن لاک اپ میں رہنا پسند نہیں کرتے، فیملی ان کی سیف ہے، بچے ان کے باہر ہیں. نہیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ویری سون ود ان اے ویک ممکن ہے خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیں اگر ود ان اے ویک ہو بھی جائے تو خان صاحب نے تو ایک اپنا جو ایک لگژریس ٹائم تھا وہ تو گزار لیا نا. جو ان کے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو ورکرز پہ ہوا ہے، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے ایک لائن کراس کی ہے، وہ لائن کراس کروایا کس نے؟ وہ خان صاحب نے کروایا. خان صاحب کیسے ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آج بھی خان صاحب اور چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں جو حکومت نے لائن کراس کی تھی، وہ جو احاطہ عدالت سے قانون سے بالا تر کے گرفتار کیا تھا، اس کا جواب کون دے گا؟ دیکھیں اس کی غلطی بھی اس میں میں کہوں گا 100% چیئرمین پی ٹی آئی کی ہے کہ جب وہ جتھے کو لے کے کورٹ میں پہنچتے تھے، جب وہ اپنی ایک بیل کے لیے جاتے تھے، تو میرے خیال میں اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سر ان کی جان کا خطرہ ہے اور جان بچانا ان کا حق ہے، اپنی پرائیویٹ لوگ لے کر آتے تھے اور سب جا سکتے ہیں. نہیں ساجد، اس میں فرق ہے. جان کو خطرہ ہے اگر تو اس کی بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن گاڑیوں کے اوپر چڑھا کے جتھے کو آپ کورٹ کے دروازے پہ جو گاڑی مارے اور اس کے بعد آپ بدماشی کے ذریعے اندر انٹر ہو، تو کوئی بھی جج اندر بیٹھا ہوگا وہ کس طرح آپ کی جو ہے نا وہ مطلب کوئی آپ کو سزا دے سکتا ہے. چلو آگے مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں نا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. رہنما چیئرمین پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے مالا نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لندن میں جو آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں اس سے مجھے کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا، اور ان کی شکوہ بھی بجا ہے، اور غالباً اب سیزن بھی عام پہنچا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے کر پھر عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم الگ الگ ہیں اور آئے ہمیں ووٹ دیں. دیکھیں مولانا صاحب کی کوئی گریوینسز ہیں اگر پی ڈی ایم کے ساتھ، اور وہ پی ڈی ایم تو خیر وہ پی ڈی ایم کے چیف خود ہیں، لیکن اصولاً تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ان کے انٹرنل گریوینسز ہیں تو وہ پی ایم ایل این سے ہی ہیں، ہم سے تو نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے کہ الیکشنز کی وجہ سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرے خیال میں کسی پارٹی کا، کیونکہ آج بھی دیکھیں پی ایم ایل این کی سپورٹ ہم کر رہے ہیں، حالانکہ پنجاب میں ہم وی آر گوئنگ ٹو گیو دیم اے فائٹ، ٹف فائٹ. نہیں سر، سپورٹ سے زیادہ ذرا یہ بتا رہے ہیں آپ سروسز فراہم کر رہے ہیں. ثابت وزیر اعظم نواز شریف کے پاس خود چل کر گئے ہیں آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری. دیکھیں اس میں یہ بیسیکلی زرداری صاحب اور بلاول صاحب میں انا نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انا کی سیاست نہیں کرتے ہیں، نہ پروموٹ کرتے ہیں، نہ انہوں نے اپنے ورکرز کو اور کارکنوں کو یہ تاکید کی ہے کہ آپ انا کی تحت جو ہے نا وہ اپنی سیاست کریں. ان کی سیاست ہوتی ہے مفاہمت کی سیاست، ان کی سیاست ہوتی ہے ڈائلاگ کی سیاست، ان کی سیاست ہوتی ہے بات چیت کی سیاست. اس میں اگر ملک کا بھلا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی بیچ سے راستہ نکلتا ہے، اس میں اگر کسی طریقے سے جو آپ نے کہا مصطفیٰ، میرا لاسٹ سوال ہے، جو آپ نے کہا ملک کا اگر بھلا ہوتا ہے، اگر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق آصف علی زرداری نواز شریف کے کہنے پر دبے جاتے ہیں، اس سے ملک کا بھلا کیا ہوا وہ بتانا آپ.
نہیں دیکھیں ان کے کہنے پہ تو دبئی نہیں گئے، لیکن دبئی میں ان کی اپنی ذاتی مصروفیات تھیں، اور وہاں پہ اگر ایک ملاقات ہوئی بلایا سر، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پوری کابینہ اتحادی سب کو بلایا کہ یہاں آئے آپ لوگ. نہیں، اس کو میرے خیال میں ایک الگ طریقے سے پکچر دی جا رہی ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں تھا کہ ان کے کہنے پہ کوئی وہاں گیا. سب اپنی مصروفیات کے حوالے سے میرے خیال میں اگر وہاں تھے اور وہاں ملاقات ہوئی ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک اتحادی ہیں، اور ایک ملک میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور آگے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ میرے خیال میں اگر بڑے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی حل نکالتے ہیں تو اس میں تو کوئی. اچھا مصطفیٰ، چلو لاسٹ میں مصطفیٰ آخری سوال، ٹائم بات کرنا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. آخری سوال آپ سے، آج آپ حکومت میں ہیں اور کل آپ اپوزیشن میں تھے، جب بھی آپ مختلف نجی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے تھے، میرے پروگرام میں بھی آپ آیا کرتے تھے، لیکن آج آپ حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. حکومت آپ کی ریلی اپریشیٹ، آپ تحریک عدم کے ذریعے آ گئے ملک میں، لیکن میڈیا پہ قدغن آواز بند کی جا رہی ہے. اور دوسری جانب یہ جو تمام سینیریو پاکستان کی پولیٹکس کا ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں حکومت جاتے جاتے پی ٹی آئی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے جائے گی. میں آپ کا سوال صحیح نہیں سمجھا، کس طرح تابوت میں کیل ٹھوک کے جائے گی؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک طرف کر کے ہی پھر الیکشن کال دینی ہے. دیکھیں یہ تو خان صاحب کا اپنا ایک فیٹ ہے، جو کہ ایک سیاسی طور پہ اور ایک ملک میں جو قانون ہے اور جو آپ کے ادارے ہیں اور آپ کے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے ایک چیز ہوئی ہے، قصہ تو ہوا ہے نا. نہیں، رضا ربانی نے تو بڑی مخالفت کی ہے سر، آپ ہی کے ہیں. بالکل، دیکھیں ہر کسی کے پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی ایک واحد ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس کے اندر سے اگر ڈیموکریٹکلی کوئی کرٹیسائز بھی کرتا ہے. گلگت اسمبلی کو تالے لگے، اس پہ بھی رضا ربانی نے تنقید کیا کہ ایسا تو آمریت میں بھی نہ ہوتا تھا. دیکھیں صاحب، جہاں تک میڈیا کی بات آپ نے کی کہ میڈیا پہ قدغن لگایا ہے اور میڈیا والوں کو کوئی دیوار سے لگایا ہے، تو میرے خیال میں میڈیا میں جتنی ایک بلیک آؤٹ کیا گیا تھا کچھ جرنلسٹ کو جن کو یوٹیوب پہ آنا پڑا تھا، آج وہ تمام جرنلسٹ آج پرائم چینلز پہ جو ہے وہ شوز کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روک تھام نہیں ہے. میں ان کے نام گنوا سکتا ہوں آپ کو. مطیع اللہ جان اپنا شو کر رہے ہیں، طلعت حسین اپنا شو کر رہے ہیں، دیگر کئی ایسے اینکرز ہیں جن کو جو آپ کے اچھے اقدام ہے، ریلی اپریشیٹ. گلگت اسمبلی میں بھی تالے لگے، اس پہ بھی رضا ربانی نے، آپ کہیں سینیٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے. تو اگر حکومت غلط اقدام لے رہی ہے مصطفیٰ تو سائڈ ہو جائے نا. نہیں، اب تو خیر ساجد، اب تو سائڈ ہونے کا کوئی وقت نہیں رہا. اس وقت اگر ہم چھوڑیں گے اس حالت میں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اممیچورٹی ہوگی. ایک وقت ہو چکا ہے، اب ظاہری ہر چیز کو ہم جو اچھا ہے جو برا ہے اس کو ظاہر ہم اون بھی کریں گے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں تھی اس کو بھی ہم کریں گے. یہ جو آپ نے سینٹینس کہا ہم ان چیزوں کو ہم کریں گے، تو کل جب آپ اس اتحاد کا حصہ نہ ہوں گے تو یہ نہ کہیے گا کہ وہ حکومت ہماری نہیں تھی. نہیں دیکھیں ساجد، ابھی تک کوئی آپ کو ایسی بات، ایسا اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا ہوگا ہمارے، نہ وفاقی وزراء کی طرف سے، نہ ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے، نہ ہمارے کو چیئرمین صاحب کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. جب وہ نہیں آئی تو دیٹ شوز کہ ہم پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہے جس سے پھر مزید عدم استحکام ہو. اور عدم استحکام کا متحمل ہے نہیں اس وقت آپ کی اکانومی، اس وقت آپ کی معیشت چاہتی ہے کہ استحکام ہو. ورنہ آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف کی جو ابھی ہر پارٹی ہیڈ سے انڈیویجول ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا شو کر رہا ہے؟ وہ ایک ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اب ان کو ہمارے جو ہے وہ کال آف فیل میں ان کو تضاد نظر آتا ہے. وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے بیکاز خان صاحب نے ان سے جو وعدے کیے اور وعدوں کے برعکس جو کیا جاتے جاتے، اس کی وجہ سے وہ بھی ایک طریقے سے ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر اب ہم سے جو صاف لیول اگریمنٹ کے باوجود انہوں نے انڈیویجول ملاقاتیں کی ہیں. تو اب مزید اگر ہم ایسا انتشار پھیلائیں گے تو میرے خیال میں پھر ہم اپنی ذاتی سیاست کر رہے ہوں گے، پھر ہم ملک کے لیے ہم نے پھر جیسے کچھ نہیں کیا ہوگا. کیونکہ اس وقت ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا اور ہم نے ملک کو اور اس معیشت کو استحکام پہنچانے کے لیے. اور ساتھ میں مصطفیٰ یہ بھی تو کہیں ہمارے جتنے بھی ہم لوگ تھے ہمارے سب کے کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں. دیکھیں کیسز ختم ہوئے ہیں تو وہ عدلیہ کی طرف سے ہوئے ہیں، اور ہمارے تو کیسز ختم نہ بھی ہوتے تو ہم ہنستے مسکراتے ہماری قائدین جو ہے کورٹس میں جاتے تھے اور سخت سے سخت کارروائیاں انہوں نے دیکھی ہیں. ایک سال تک وہ جیلوں میں رہے، 2 سال خورشید شاہ صاحب جیل میں رہے.
آغا سراج صاحب جو ہے نا وہ ان کو نظر بند کیا گیا, زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا, عزیز فریال کو جیل میں رکھا گیا. ٹھیک ہے. خان صاحب کی بہن جو ہے وہ سلائی مشین سے ارب پتی بن گئی, آج وہ اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. خان صاحب جو توشہ خانہ سے گھڑی بیچ کے اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی تو پیشے بھگت رہی ہیں سر. وائف نے جو بشرا بی بی نے جو القادر سے جو انڈائریکٹلی گین کیا ہے, جو فائدہ اٹھایا, جو پیسے کمائے, اس پہ تو آج تک کوئی بات نہیں کرتا, اس پہ تو کوئی آج تک یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ انہوں نے کتنے دن جیل میں کاٹے, ان پہ کون سی کارروائی ہوئی, ان پہ کون سی کوئی چارج شیٹ کیا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے ابھی بھی خان صاحب کو آج بھی بیل ملا ہے, خان صاحب کو آج بھی بیل ملا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈسکس ہی نہ کریں, ماضی ہو گئے. نہیں دیکھیں, ڈسکس کرنے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کے جو کرتوت تھے, جو انہوں نے, وہ تو اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے وہ عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں سر. نہیں بھگت رہے ہیں, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اس وقت ملک کو جو اس کرائسس میں پہنچایا ہے, اس کے بعد اگر وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں, یہ ہی آسک فار اٹ. وہ انہوں نے اس چیز کے لیے میرے خیال میں کس کے کہنے پہ کیا, خود کیا یا ان کے مشیر تھے, جو مشیر تھے وہ خود چھوڑ کے پارٹی چلے گئے. تو خان صاحب نے جو بھی کیا ہے, آپ جو بھگت رہے ہیں, وہ ان کے اپنے کرتوت تھے. ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی دونوں چلتی پھرتی اپنی حکومتیں توڑ دیں اور اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور پھر ایک کرائسس پیدا کریں. آج خود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرو. آج سے 3 مہینے پہلے جب یہ ان سے بات کرنے کی کہا جا رہا تھا, ایک آپشن ان کو دیے جا رہے تھے, تب یہ کہتے ہیں میں بات نہیں کروں گا, 5 دن کے اندر الیکشن کال کرو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس بندے میں اتنی انا ہو, جو بندہ اتنا ریجڈ ہو, اس بندے کے ساتھ پھر آپ دیکھیں نا, پھر یہی ہوتا ہے کہ وقت کا بات کرنے کا انہوں نے بات نہیں کی. اب جب خود بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وقت چلا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ بلوچ, آپ نے حکومتی موقف پیش کیا, بہت شکریہ آپ کا. اور ہم چلتے ہیں سر بریک پر, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا. بریک کے بعد ایک اور شخصیت کو ہم شامل کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور حکومتی جو نمائندے ہیں ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آخر صد باب اب کیا ہوگا اس تمام سچویشن کا. ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ سینئر رہنما سید اخلاق ہاشمی صاحب نے جوائن کیا. ہاشمی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. اللہ کا شکر. ہاشمی صاحب, آج بھی سوال ہو گیا محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ آپ لوگوں نے ملک کے بڑے ایئرپورٹ تک گروی رکھ دیے ہیں. جی آپ کو سنائی دے رہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ سے آج سوال ہوا کہ آپ نے ملک کے بڑے ایئرپورٹ بھی گروی رکھ دیے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط پورے کرنے کے لیے, یہ بات ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے چیزیں گروی رکھی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی چیزیں گروی رکھی جا رہی ہیں یا ان سے کوئی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ذرا ملک کی معیشت کے لیے, ملک کے لیے تو بڑا قربانی دینی پڑتی ہے بہت زیادہ جو. اور مجھے اب یہ مریم اورنگزیب صاحب کا سوال تھا, یہ انہوں نے کیا جواب دیا, ظاہر ہمیں تو نہیں اس کا جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کا معاملہ ہے اور یہ ڈار صاحب کا معاملہ ہے سارا نا یہ, تو یا وزیر اعظم صاحب کا معاملہ ہے. ہم تو یہ سیاسی بات کر سکتے ہیں, سیاست کی بات کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہترین صحیح طرف گامزن ہے. ویسے ہاشمی صاحب نیچے آ رہا ہے, ہاشمی صاحب ویسے آ رہا ہے, ہاشمی صاحب ہو گئی ہے. ہاشمی صاحب آپ کے بڑے دیرینہ تعلقات رہے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے آپ نے آرڈر کیا پوری حکومتی جو پورے رہنما تھے اور آپ کے اتحادی تھے, سابق صدر آصف علی زرداری, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت کئی لوگ جا کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاس جا کے پہنچے, ان کے حکم کی تعمیل ہوئی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں, میاں نواز شریف ایک بہت سینئر, بہت ہی تجربہ کار, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے,
وہ پاکستان کے لیے جتنا سوچتے ہیں اتنا ہی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو بھی سوچتے ہیں. پاکستان سب کا ہے, مولانا فضل الرحمان کا بھی پاکستان ہے, سب کا پاکستان ہے. اور میں تو ایک آپ اور آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اس میں عمران خان کو بھی اپنا حق جو ہے ادا کرنا چاہیے. اور یہ یعنی آپ کی حکومت نے تو چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لینے سے منع کیا نا سر؟ نہیں, مطلب یہ کہ میرے خیال سے ہمیں اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے نا, میں ایک ایز اے سیاست آدمی ایک ایز اے پاکستانی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں سب کو لینا پڑے گا ساتھ جو ہے نا یہ, کیونکہ ملک ہمارا اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے کہ ہم سیاسی جو ہمارا گیپ ہے اور یہ سیاست ہی کی وجہ سے, سیاستدانوں کی وجہ سے یہ ملک جو ہے نا جس طرح چلا گیا تھا, اللہ کا شکر ہے کہ بڑا شکر ہے بھائی تعالیٰ کا کہ اب ہم ایک صحیح ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں. جب صحیح ٹریک پہ ہم آ چکے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں تمام سیاستدانوں کو پاکستان کو مضبوط کرنے میں 2 قدم آگے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب نے دبئی میں مجھے کیوں نہیں بلایا, مجھے کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا, میری جماعت کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ بڑے لوگوں کی باتیں, ان میں تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کہیں گھما کرا کے پھر مجھے شوباز کرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے, یہ انہی کی حد تک ان کے سوالات ہیں, انہی کے جوابات ہیں. میں تو بات کروں گا ملک مضبوط ہونے کی, میں بات کروں گا ملک کی معیشت. آپ کو آ گیا شوکاس؟ نہیں, مجھے شوکاس میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ایسی کو بات نہیں کرتا کہ مجھے کوئی شوکاس ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف نواز شریف کا ایک قدرہ کارکن ہوں اور انہی کے لیے آج بھی صبح سے شام تک ہم انہی کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی نون لیگ کے لیے کام کرتے ہیں. نون لیگ کا ورکر ہوں میں. نہیں, آپ نے متعدد بار ریلی اپریشیٹ متعدد بار میرے پروگرام میں کہا ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے, اگر نون لیگ کے اپنے آپ کے لوگ سندھ کے رہنما اگر صحیح کام نہیں کرتے, پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کرتے تو آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں؟ نہیں, ہم تنقید کرتے بھی ہیں اور ان کے سامنے بات بھی کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ تمام تر تنظیمیں پورے پاکستان کی صحیح ہوں گی, صحیح لوگ کام کریں گے. اس میں مریم نواز صاحبہ کی بات نظر ہے, انشاءاللہ وہ بڑی دور تک دیکھتی ہیں اور دور تک سوچتی ہیں. عام آدمی یہاں پہ ہاشمی صاحب ہمارے لیے نہیں, سب دیکھیں ہمارے لیے سندھ کے لوگ تمام قابل احترام ہیں. ہاشمی صاحب نہیں سنے میں صرف یہ بات کرتا ہوں یار ہم مسلم لیگ کے کارکن ہیں, مسلم لیگ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم یہ لوگ تانے دینا بند کر دیں کیونکہ ووٹرز مسلم لیگ کے ساتھ ہے. اس ووٹرز کو جگانا ہے, اس ووٹرز کو اکٹھے کرنا ہے اور اس کے لیے جو نا آواز بننا ہے. اور کیونکہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا کام ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. میں تو صرف اپنے مسلم لیگ کے ساتھیوں سے یہ کہوں گا, سندھ کے ساتھیوں سے کہ یار خدا کا نام مانے, آپ باہر نکلیں, اب مسلم لیگ ہاؤس کو آباد کریں, وہاں رونق لگائیں, وہاں کے کارکنوں کو بلائیں, کارکنوں کو جلسے کریں, کارکنوں کے جیسے ہم لوگ جگہ جگہ پارلیمنٹ میٹنگ کرنے شروع کر دی ہیں. اب ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں کراچی میں. یار آپ آئے ایک پلیٹ فارم کے نیچے آئے. ہاشمی صاحب یہاں پہ ایک سوال, عام آدمی نہیں سنیں, عام پاکستانی سنیں, آپ کو میں ریکارڈ پیش کر دو کہ میں واحد آدمی تھا جب نواز شریف کا رائٹ ہینڈ تھا, لیکن میں نے کوئی عہدہ نہیں لیا تھا. دنیا کو پتا تھا کہ یہ رائٹ ہینڈ ہے نواز شریف کے. آپ کو عہدہ آفر ہوا تھا؟ علی شاہ کے عہدہ آفر ہوا تھا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں بالکل نہیں کہ دنیا کو پتا تھا کہ یار یہ رائٹ ہینڈ ہے, ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. آج بھی مختلف آبادیاں ہیں, آپ کرنگی میں چلے جائیں, ہم نے بجلی بغیر لیز علاقے کو بجلی لگوا کے دی. ہم نے سکندرآباد کو, سکندر گوڈ کو جو ہے نا ہم نے بجلی دی, ہم نے علی ٹاؤن کو بجلی دی, ہم نے مختلف ماڈل کالونی کے اندر یہ مین روڈ جو ہے ٹینک چوک والا جو روڈ ہے یہ ہم نواز شریف کے دور میں ہم لوگوں نے بنوایا. یہ تو مطلب ہے کہ ہم نے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی عہدے کا ہم نے کام کیا, اور آج بھی ہم بغیر اس کے ہم کام کریں گے جو نا. ایک آخری سوال, ایک آخری سوال لے لیں میرا. آپ یہاں پہ عام آدمی ایک سوال پوچھتا ہے جو عام پاکستانی ہے, وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے اور یہ سوال بھی کرتا ہے اور وہ ہم سے بھی رابطہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے حکومت سے پوچھیں کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب, فورن منسٹر, دیگر منسٹر جو کابینہ ہے, وہ ملک چلا رہی ہے یا کہ وہ ملک چلانے کے لیے تمام مشورے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لینے کے لیے جاتی ہے؟ نہیں تو مجھے لگا اگر وہ نہیں, شہباز شریف صاحب کا بڑا بھائی ہے, والد صاحب کی جگہ ہے, اور مجھے لگا کہ شہباز شریف صاحب ان سے مشورے لے رہے ہیں تو اس میں کون سی برائی کی بات 3 دفعہ بدلے میں چکے ہوں. سر تو وہ ان پہ کئی متعدد کیسز ہیں, وہ اس ملک سے دوائی لینے باہر گئے تھے. میں نے سنے وہ وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب جس نے 2018 میں اس ملک کو
چلا کے دکھایا, دہشت گردی ختم کی, لوک شیڈنگ ختم کی, آپ کا جی پی گروہ جو ہے کہاں پہ تھا, اس ملک کو موٹر وے بنا کے دیے, اس ملک کے نوجوانوں کو یلو اسکیم دی, اس ملک کے نوجوانوں کو 5 لاکھ کے قرضے دیے, اس ملک کے نوجوانوں کو آج واحد نواز شریف کا جس طرح میرٹ کے اوپر نوکریاں تھی, آج بڑے بڑے عہدوں پہ نوجوان بیٹھے ہیں, اور وہ نوجوان جو غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا, وہ ان نوجوانوں تعلیم حاصل کی جو غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے, وہ نوجوان ڈاکٹرز بنے جو میڈیکل کے اندر داخلہ لے نہیں سکتے تھے, وہ انجینئرز بنے جو داخلہ لے نہیں سکتے تھے. یہ نواز شریف کے کمالات ہے نا, یہ کمالات نواز شریف نے کیے تھے, ان پہ وہ چھوٹا بھائی وزیر اعظم جو ہے, وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرے گا, اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بیوقوف آدمی ہے, یہ بات کرتا ہے کہ میں نواز شریف سے مشورہ لے سکتی ہوں, کیوں نہیں نواز شریف سے مشورہ لے گا بھی, وہ ہمارا قائد ہے, ہماری پارٹی کا قائد ہے, یاد قائد ہے, اور وزیر اعظم بن رہے ہیں ابھی جو ہے نا, وہ یہ میں بتا دوں آپ کو. اور انشاءاللہ اگست کے ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں نیکسٹ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہیں. دیکھیں جی, میں یہ بات نہیں کروں گا, میں یہ بات نہیں کروں گا, میں کہ نواز شریف صاحب بڑی اہم پوسٹ پہ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ آپ کا سید اطلاق ہاشمی صاحب, آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. اس امید کے ساتھ میرا بشاد آباد رہے, مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.